इंसान के पास थोड़ी इल्म गैब है। अगर एक अनजान इंसान उसके सामने आता है सबसे पहली बार जिंदगी में, वो कैसे जान ले कि ये मुस्लिम है क्या नहीं, मोमिन है क्या नहीं? अल्लाह को जरूरत नहीं, लेकिन इंसानों को तो जरूरत है। पहले हम जिक्र करेंगे दाढ़ी के बारे में। अक्सर उल्मा, जमहूर उल्मा ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज है, चंद कहते हैं कि सुन्नत मौकेदा है, सुन्नत है, मुस्ताहब, लेकिन अक्सर जमहूर कहते हैं फर्ज है। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जिसमें लिखा है कि दाढ़ी रखना फर्ज है। एक ही बार पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज आया, जो मैंने देखी की पूरे कुरान मजीद में दाढ़ी का लफ्ज एक ही बार आया, सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94 में, जिसमें कहा गया कि हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरी माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। आप जब भी पढ़ेंगे सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 94, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम जब हारून अलैहिस्सलाम से तेश में आके भड़कते, तब नीचे उतरते पहाड़ी से और देखते कि लोग शिरक कर रहे, भड़कते, उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई फरमाते, ए मेरे माँ के बेटे, यानी थे मेरे भाई, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। इससे ये जाहिर होता है कि हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी थी। जितनी मेरी तहकीक है कुरान के बारे में, कुरान मजीद में एक ही बार ये लफ्ज दाढ़ी एक बार आया, लेकिन इनडायरेक्ट दाढ़ी रखना चाहिए कह रहे हैं वो कुरान मजीद में इनडायरेक्ट। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तकाबून सूरा नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरा मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे ये जाहिर होता है, इतनी बार कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ ड्रेस किताबुल लिबास चैप्टर नंबर 64 हदीस नंबर 780, इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। दाढ़ी रखो और मूंछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी किताबुल लिबास बुक ऑफ ड्रेस चैप्टर नंबर 65 चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 781, इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मूंछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। तो एक मुसलमान ने कहा, ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पर अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचाने लगे, ये दाढ़ी जाकिर भाई क्या। मैंने रखा क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था
اور اللہ کہتے اطیع اللہ اطیع رسول. تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملے گا, نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملے گا. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75% یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں, کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے, کراس ہے, تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچین ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی, معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے, معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے, 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں. لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا, اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے. کوئی نہیں کہتا فرض ہے, کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے, کیا یہ مستحب ہے, سنت ہے. اکثر علماء کہتے کہ سنت ہے, کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل, نہ آپ کو ثواب ملے گا, نہ کوئی فائدہ ہوئے گا, نہ گناہ ملے گا. آپشنل, کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصرالدین البانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 6, 9, 8, اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699, اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے. اور شیخ ناصرالدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا, ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے, کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے, لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی. تو ایک لیول ہو گیا داڑھی, دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں وہ سستی ہے, 30 روپے کی ہے. 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی, اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی. یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے, ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں, اس سے لوگوں کو ڈر کیا, اور پہننے میں مشکل کیا. نہ مہنگی ہے, اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی 200 روپے 1000 روپے, کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی. لیکن سر کو ڈھانکو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے, آپ کا باس, آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو, ٹھیک ہے, میں ٹوپی کو کھیسے میں ڈالو, لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو. وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے, اس ٹائم تو پہنو. مسلمان اکثر کیا کرتے, جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کی ٹوپی پہنتے, مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے, ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ, کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھانک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کسے میں. نماز کے وقت ٹوپی پہننا اچھی بات ہے, فرض نہیں ہے, لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھانکے, اچھی بات ہے. لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنو نا. نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا. میں کیونکہ بمبئی شہر میں رہتا ہوں, بمبئی والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے بمبئی شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سیر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ
وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈرائیور داڑھی ٹوپی والا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ داڑھی ٹوپی والے ایماندار ہے. یہ داڑھی ٹوپی والا مجھے گھمائے گا نہیں. تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا غیر مسلم ہو, وہ غیر مسلم بھی ڈھونڈتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اگر داڑھی ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بیوقوف نہیں بنائیں گا. اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کرے گا کہ دکاندار ہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہے تو یہ مجھے بیوقوف نہیں بنائے گا, یہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا. کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی, یہ غیر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. بھلے میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں, یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. اتنی عزت تھی داڑھی اور ٹوپی کی. یہ کبھی کی بات ہے, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے, جب بھی پیدا نہیں ہوا تھا. میری عمر ماشاءاللہ 50 سال سے کم ہے. لیکن آج اگر بمبئی میں آپ داڑھی ٹوپی پہنے تو لگتا ہے یہ تو بھائی گنڈا ہے, دادا آ گیا. تو آج کس کو دادا گیری کرنے کا ہے تو وہ داڑھی ٹوپی. یہ سوچ بن گئی, سوچ بدل گئی. اور بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان غلطیاں کر رہے, کچھ مسلمان غلطی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا گنڈا ہے. تو بھی غیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے. داڑھی ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کا. ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو میڈیا ابھی غلط پکچر پیش کرنے لگا داڑھی اور ٹوپی کا, اور لوگ داڑھی اور ٹوپی سے دور بھاگنے لگے. ہم مسلمان بھی داڑھی ٹوپی میں کیا ہے, اسلام تو داڑھی ٹوپی میں, اور وہ دور بھاگنے لگے. لیکن میں کہتا ہوں, مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داڑھی ٹوپی پہننے والا صحیح انسان نے. کم از کم آپ داڑھی ٹوپی پہنو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں, باقی کیا چھوڑو, میں تو ایماندار ہوں, میں تو سچ بولتا ہوں, میں تو حق بولتا ہوں. اسی لیے جان بوجھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو, یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے, سینکڑوں سالوں سے, اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے. ہم کیوں نہیں اس نظریے کو بدلے, کیوں نہیں بدلے؟ لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے. یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, کیوں نہیں اس کو ہم عمل میں لائے؟ یہ لیبل ہوا داڑھی اور ٹوپی کا. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. مسلمہ کا لیبل کیا ہے, مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے, مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے؟ جب بھی حجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے حجاب کے بارے میں. لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, کہ کہہ دو مومن مردوں سے, کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں, جب بھی خواتین کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر نیچے کرو. ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر سے گھور رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط ہے, حرام ہے. تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی, بنا کوئی سوچ کے, اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن زبردستی اس خاتون کو پھر سے دیکھنا یا گھورنا حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو 10 منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے, وداؤٹ بلنکنگ. میں پل کے جھپکوں گا نہیں, وداؤٹ بلنکنگ 10 منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی. ٹو فیسٹ آن دا بیوٹی از پروہیبٹڈ. تو اگر بائی مسٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے, لیکن واپس سے پھر سے مت دیکھو تو دیٹ یو کین فیسٹ آن دا بیوٹی. اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں, کہہ دو مومن عورتوں سے, مومنات سے, کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو, اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانپو, اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو, صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے, اور سوائے اپنے بیٹوں کے, شوہر کے, والد کے سامنے, اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے
کہ 6 فرائض ہے حجاب کے لیے. 6 فرائض ہے حجاب کے لیے. عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے. مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے, جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے, بمبی سے لے کے گھٹنے تک کے فرض ہے. عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے, لیکن شیخ ناصر الالبانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے, چھوٹی سی بات ہے. باقی 5 جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے. دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے. تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے, اتنے ٹرانسلوسنٹ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے. چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے. 5ویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے, جیسے آدمی بالی پہنے, یہ صحیح نہیں ہے. اور چھٹا دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے. 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا. اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں, دونوں خوبصورت ہے, یکساں خوبصورت ہے, اور ایک جڑواں بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہا ہے, اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس, مغربی لباس, منی اسکرٹس شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک. اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ, ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے, اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں, بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے, اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن, وہ جڑواں بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے, یا وہ جڑواں بہن جو مغربی لباس پہنی ہے, منی اسکرٹ شارٹس؟ کس کو چھیڑیں گا؟ مغربی لباس والی کو. آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے. اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں, یو کے میں, ان کو ہجم نہیں ہوا. یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھس میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ. مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ, تو چانسز ہے کہ بلاತ್ಕಾರ اور ہوگا. تو ہوم منسٹر نے مجھے بین کر دی, مجھے یو کے جانے کی اجازت نہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوتھس کی وجہ سے ایسے کم لباس پہننے کے چانسز ہے کہ اتنا کہا. اور وہ پیپر نے کہا کہ ذاکر عورتوں کے خلاف ہے, میسوجنسٹ. میسوجنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ذاکر عورتوں کے خلاف ہے. سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھے جون 2010 میں. میڈیا کا کھیل نا, میڈیا ہیرو کو ولن, ولن کو ہیرو بناتا ہے. ایک مثال ہے, ہمیں کہا تھا نا پہلے, سب سے طاقتور آج, سب سے طاقتور ویپن, ہتھیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا. ایٹم بم, نیوکلیر بم نے, میڈیا. میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. تو وہی میڈیا, سنڈے ٹائمز سب سے مشہور نیوز پیپر یو کے کا, لندن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں ذاکر میسوجنسٹ, یعنی ذاکر عورتوں کے خلاف, کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے سے, کم کپڑے پہننے سے آپ دعوت دیتے ہیں بلاತ್કાર کے لیے. اتنا کہا. 1 سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ 9 2009 میں ایک آرٹیکل شائع کرتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1/7 ہر 7 میں سے ایک برٹشر کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پہنے تو اسے مارو. میں نے تو نہیں کہ عورتوں کو مارو بھائی, وہی برٹش ملک میں ہر 7 میں سے ایک آدمی, یعنی تقریباً 15% برٹشرز کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پہنے تو اسے مارو. اور 5 سال پہلے 2005 میں یہی نیوز پیپر نے ایک سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 26% برٹشرز, یعنی ہر 4 میں سے ایک سے زیادہ 26% برٹشرز یہ کہتے ہیں
کہ ایسے مغربی لباس پہننے کے وجہ سے, ریویلنگ کلوتھس پہننے کے وجہ سے بلاತ್ಕಾರ کو دعوت دی جاتی ہے. اس ٹائم سروے, پیپر سروے کرتی ہے, برٹشر کہتے ہیں چلیں گا, ہندوستانی کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے, تو ہضم نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں ڈوگلے پن, ٹو فیس جیمٹن. حق کی بات ہضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیا, ذاکر کو بین کر دیا. الحمدللہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے جا رہے, پیس ٹی وی اور لوگ دیکھنے لگے. یہ کیوں اس کو بین کیا؟ آکسفورڈ یونین ایک ڈیبیٹنگ یونین ہے, چند انسانوں کو موقع ملتا ہے, بڑے بڑے عہدے والے, مجھ جیسے ناچیز کا تو چانس ہی نہیں, منسٹرز, پرائم منسٹرز, جارج بش, مارگریٹ تھیچر, جان ایف کینیڈی, البرٹ آئنسٹائن, 125 سال پرانا مائیکل جیکسن, کلنٹ ایسٹ ووڈ. یہ بینڈ کی وجہ سے مجھ جیسے مسلمان ٹوپی داڑھی والے کو بلائے, تو بینڈ کا فائدہ ہوا نا, بینڈ کا فائدہ ہوا. مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگ نے پلان کیا, اللہ نے بھی پلاننگ کی, اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. تو یہ ہے عورتوں کا لباس, حجاب, پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, کپڑے لوز ہونا چاہیے, یہ عورتوں کا لباس ہے. آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے, ہر مذہب. مثال کے طور پہ ہندو مذہب کی لو نشانی, ہندو مذہب کی نشانی ہے اوم, یا وہ ٹیکا پہنے گا ورملون, یہ اس کی نشانی ہے. اگر کسی کو آپ دیکھیں گے اوم کا پہنا ہوا ہے, اوم کی انگوٹھی پہنا ہے یا اوم کا چین پہنا ہے, ٹیکا لگا ہے, وہ ہندو ہے. عیسائی, عیسائی کی نشانی ہے سلیب, کراس, وہ کراس پہنا ہے, فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ عیسائی ہے. اگر وہ پارسی ہے تو سفید وہ جھبا پہنا ہے اور کالی ٹوپی ایسی, ٹپیکل پارسی, پتا چل جائے گا یہ پارسی ہے. اور سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہننے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہیں کوئی قوم اگر ہے, اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں, وہ ہے سکھ. سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا, داڑھی والا اور پگڑی. وہ پراؤڈ ہے, اسے گرو ہے کہ میں سکھ ہوں. اور کدھر بھی جاؤ, اگر فورن کنٹری میں میچ ہو رہی ہے, انڈین کو دکھانے کا ہے تو کیمرہ فوکس کریں گا سکھ کے اوپر, داڑھی والا, پگڑی والا, فوراً. حالانکہ سکھ ہندوستان میں 2% ہے, لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گے فوراً. وہ سکھ کبھی بھی گھبراتا نہیں, اپنی داڑھی پہنے گا, اپنی پگڑی پہنے گا, چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمع میں. ماشاء اللہ یہاں پہ اپنے پاس سکھ بھائی ماشاء اللہ پہلی رو پہ بیٹھے ہوئے, لاکھوں کے مجمع میں ایک دم گرو کے ساتھ, اور میں ان کی داد دیتا ہوں, ماننا پڑے گا, کبھی گھبراتے نہیں. یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نوکری میں وہ گھبراتے نہیں. انڈین آرمی میں بھی دیکھو آپ, چاہے نیوی میں دیکھو, چاہے ملٹری میں دیکھو, سکھ ہے اپنی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ. میں کینیڈا گیا تھا پہلی بار 1996 میں, 1996, ذرا گنتی میں میرے اوپر نیچے ہو جاتا, انگریزی میں گنتی فاسٹ ہوتی میری. 1996 میں گیا, وہاں میں جب دیکھا فرنٹ پیج کے اوپر ایک کینیڈین, انڈین تھا, سکھ تھا, تو نیشنلٹی کینیڈا کی لے چکا تھا, وہاں بھی کینیڈین آرمی میں اپنی پگڑی پہنا ہوا. وہ لڑیں گا بھائی, یہ میرا حق ہے, ان کی داد دینا پڑے گا. ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے, اگر مالک کہیں گا بھائی داڑھی کاٹو, ہاں مجبوری میں کاٹ دیتے, سب نہیں کافی ہے, مجھے نوکری نہیں ملتی, وہ داڑھی کاٹ دیں گے. سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا, کوئی ہمت نہیں, کوئی جانتا ہے بھائی یہ ماننے ہی نہیں والا ہے. ہم مسلمان سمجھتے ایڈوکیٹڈ ہے, جتنے زیادہ تعلیم یافتہ اتنا سمجھتے کہ یہ ضرورت نہیں, اسلام داڑھی ٹوپی میں نہیں. اکثر آپ دیکھیں گے غریب لوگ بنداس داڑھی ٹوپی رکھتے, جتنا امیر اتنی کم تعداد میں آپ داڑھی ٹوپی دیکھیں گے. ہندوستان کے لوگ آپ امیر لوگ کو 100 امیر لوگ کو لائن میں رکھو اور 100 غریب لوگ کو رکھو, غریب لوگ کی فیصد داڑھی ٹوپی میں زیادہ ہے, امیر لوگ کی کم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غریب کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. تو لوگ سمجھتے ہیں غریب انسان ہے, غریب انسان کو جانے کے چانسز زیادہ ہے, کیونکہ اس کو کچھ ہونا کیا ہے. امیر سوچتا ہے کہ اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں گا تو دشمن بن جائیں گے. وہ بڑا بزنس مین سوچتا ہے اگر میں داڑھی ٹوپی رکھوں تو میرے پارٹنر مجھ سے ناراض ہوئیں گے, ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھ سے ناراض ہوئیں گی. اللہ ناراض ہو چلے گا, اللہ کو پٹا لیں گے بعد میں, اللہ اور اللہ کے رسول کو بعد میں پٹا لیں گے, یہ گورنمنٹ کو کون پٹائے گا. تو افسوس کی بات ہے, کس سے ڈرنا. جتنی اونچائی پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہیں,
اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لیے. کیوں؟ مجھے ماشاءاللہ مجھے بہت محبت ہے میرے لیبل سے, میری داڑھی سے, میری ٹوپی سے. دروازے کھلتا ہے میرے لیے, دروازے کھلتا ہے. کیا ہے داڑھی, کیا ٹوپی ہے؟ موقع دعویٰ کرنے کا, ثواب کمانے کا. میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملا ہوں دنیا کے, بہت سے پریزیڈنٹ کو ملا ہوں, بہت سے شیخ کو ملا ہوں, بہت سے راجاؤں کو ملا ہوں. اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا, میں ڈاکٹری چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں ڈاکٹر بنا کیونکہ سوچتا تھا ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑھی, سورہ فصلت, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین, کون سب سے اچھا شخص ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے, وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. پہلے میں بدن کا ڈاکٹر تھا, ابھی روحانی ڈاکٹر بن گیا. لوگ بولے پاگل ہے, 5 سال میڈیسن کیا, پاگل آدمی ہے. اللہ کے محبت میں, اللہ کے رسول کی محبت میں کر لیے, کیا اللہ کے لیے, اللہ نے پہنچا دیا کدھر. ابھی جو ہم نے کبھی بھی, اللہ گواہ ہے کہ کبھی بھی شہرت کے لیے نہیں میں میڈیسن چھوڑ دیا. اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کے لیے, امن کا پیغام پھیلانے کے لیے. آج اتنا بڑا مجمع, اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا اور توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اشتہار دیتی تھی, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا, اس کے 1% آڈینس بھی نہیں آتی تھی. آتی تھی کیا 1%؟ بڑے بڑے پرائم منسٹرز, راجا, جتنے آپ مسلم کنٹری کے نام لو, ماشاءاللہ میں گیسٹ رہ چکا ہوں, ان کے محل میں رہ چکا ہوں, ان کو مل چکا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ساتھ دیتا ہے, غیر مسلمان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, منسٹرز, پرائم منسٹرز, اور ہمیشہ میں جاتا ہوں تو داڑھی کے ساتھ جاتا ہوں, ٹوپی کے ساتھ جاتا ہوں, میری عزت کرتے. کیا ڈرنا؟ کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. تو مجھے بتاؤ. مجھے گرو ہے کہ میں مسلم ہوں, کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں جانتا ہوں. لیکن اکثر جو لوگ اونچائی پہ جاتے ہیں, بزنس مین یا امیر ہو جاتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ میری دولت چلے جائیں گی, میرے کلائنٹ چلے جائیں گے, میرے کسٹمر چلے جائیں گے. مجھے تو میں جاتا ہوں, مجھے کنسیشن, ڈسکاؤنٹ فری. جب میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں تو مسلمان کسٹمر ہوتے شاید ڈریں گے, ارے ذاکر بھائی آ گئے. ہندو آئیں گا, او ذاکر صاحب جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. تو ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر. کبھی پرابلم نہیں. یہ داڑھی ٹوپی کی وجہ سے, ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ ہے, سمیہ گراؤنڈ, یہ تو ماشاءاللہ مسلمان کی کھیت لگتی ہے. وہ سمیہ گراؤنڈ, جو سمیہ گراؤنڈ ہے وہ ہندو کا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ دیتے, 75%. یہاں تو ماشاءاللہ آسان ہے, وہ گراؤنڈ ہائر کرنا بہت مہنگا ہے. 75% ڈسکاؤنٹ. تو کیوں ڈرنا؟ اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے. آپ چوری کر رہے, کچھ غلط کر رہے تو ڈرنا چاہیے نا, وہ پکڑے جائیں گے. حق کی بات ہے تو کیا ڈرنا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے جو لوگ گھبرا رہے ہیں, جو گھبرانے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی ٹوپی نہیں پہننے کی 2 وجہ ہو سکتی. داڑھی اور رحم میں ٹوپی سے زیادہ. ایک وجہ ہو سکتی کہ مجھ پہ اچھی لگتی نہیں. ہو سکتا ہے, اس پہ میں بحث نہیں کروں گا اچھی لگتی کہ نہیں اچھی لگتی, لیکن کم از کم آپ کو ثواب تو ملے گا زیادہ. نہیں اچھی لگتی, ثواب تو ملے گا, ظاہر تو ہوگا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں. اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھبراتے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا میں مسلمان ہوں, تو آپ چھپانا چاہتے ہیں, یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں. کیونکہ آپ بولتے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے غیر مسلمان کے بیچ. میرا اٹھنا بیٹھنا بھی غیر مسلمان کے بیچ, چھوٹے لوگ, بیچ کے لوگ, اوپر کے لوگ, سب لوگ سے مجھے کبھی بھی دقت نہیں ہوتی ہے. اور جتنے لوگ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں غیر مسلم کے ساتھ, شاید کوئی ہندوستان میں بزنس مین اتنے لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہوگا. اللہ کا فضل ہے, اوپر نیچے بیچ میں سب ٹائپ کے لوگ. حق کی بات ہے تو کیا گھبرانا.